नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत ही दिलचस्प है। बहुत सारी चौंका देने वाली खबरें हैं और बाज़ खबरों पर जो है आज दिल खोल कर मैं तबसरे भी करूंगा। आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसके 4 या 5 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि बिल आखिर एडिशनल आईजी कराची, खादिम रिंग और कराची के तीनों जोनल डीआईजीज, ट्रैफिक के डीआईजी और सीआईए के डीआईजी के प्राइवेट सेक्रेटरी तब्दील कर दिए गए। मां सिवाय आईजी सिंध के तमाम प्राइवेट सेक्रेटरी इधर उधर कर दिए गए। आईजी के प्राइवेट सेक्रेटरी की अब तक तब्दील ना करना जो है वो खुद चिराग तले अंधेरा होने का एक चलता फिरता इश्तिहार इस वक्त बन चुका है कि आखिर क्या वजह है कि 2013 से जो है 2023 10 साल हो गए, अब तक जो है एक ही प्राइवेट सेक्रेटरी आईजी सिंध के दफ्तर पर जो है वो कब्जा किए हुए है। इसकी क्या वजह है, इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि क्या वजह है कि कराची के 3 जोन हैं, लेकिन 3 जोनों में से एक जोन के जो डीआईजी के जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं उन्हें तब्दील कर दिया गया, बाकी दोनों पर जो है नजर करम की। इसकी क्या वजह है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ये भी बात करेंगे कि सुबूर किस तरीके से एक बार फिर जो है केपीओ का डॉन बनने में कामयाब हो गया। इनके पास वो कौन सी गीदड़ सिंगी है कि इन्होंने जो है ग्रेड 20 के एक डीआईजी एडमिन को जो है साइड लाइन कर दिया और अपनी मनपसंद पोस्टिंग जो है एडिशनल आईजी कराची से हासिल करने में कामयाब हो गए। प्रोग्राम में हम आगे चलकर ये भी बात करेंगे कि बिल आखिर आईजी सिंध के जो कंप्लेंट सेल में जो दरखास्तें पुलिस वालों की जानिब से अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भिजवाई गई थी, 104 दरखास्तों को जिनका ताल्लुक केपीओ से है, उन्हें खुद केपीओ के एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट ने रोकने की जुर्रत या हिम्मत क्यों की, जिसकी वजह से खुद आईजी सिंध को जो है नोटिस देना पड़ा। ये मामला क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में पर हम ये भी बात करेंगे कि बिच्छू का इंतकाम से तो सब वाकिफ हैं, लेकिन पुलिस के बाज़ अफसरों का जो है वो बिच्छू के इंतकाम से भी इंतकाम कुछ ज़्यादा ही भयानक हो जाता है। यानी कि बिच्छू के इंतकाम पर भी बाज़ अफसरों का इंतकाम जो है वो हमें सबकत ले जाते हुए इस वक्त दिखाई दे रहा है। वो कौन सा अफसर है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स हैं, उन्हें भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि बिल आखिर सिंध पुलिस के आईजी राजा रिफत मुख्तार की जानिब से जो एक हुक्मनामा जारी किया गया था कि जो दफ्तरी अमला है सीपीओ में, केपीओ में या दूसरे जोनल डीआईजीज के दफातर में, डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज के दफातर में, यानी कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट और दूसरे जो शीट क्लर्क के यानी मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो है जो 15-15 सालों से जो है वो एक ही दफ्तर में बैठे, इन्हें तब्दील कर दिया जाए। इन्हें दूसरे डिस्ट्रिक्टों में, दूसरे रेंज में, कराची वालों को सक्खर, हैदराबाद वालों को कराची, इस तरीके की जो है वो तब्दीली अमल में लाई जाए। ये हुक्मनामा जब जारी हुआ तो उसके बाद जो है वो सबसे पहले वेस्ट जोन के डीआईजी की जानिब से जो है 62 क्लर्कों के जो है ट्रांसफर पोस्टिंग के अहकाम जारी किए गए थे। बाद में खुद केपीओ में भी जो है 117 जो है वो क्लर्कों की और कुछ ज़्यादा पुलिस वालों के ट्रांसफर पोस्टिंग किए गए थे, लेकिन उस ऑर्डर को बाद में वापस ले लिया गया था। लेकिन आज जो है वो खुद एडिशनल आईजी कराची खादिम रिंग की जानिब से जो एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें जो है कुछ 5-6 के करीब जो है वो प्राइवेट सेक्रेटरी तब्दील किए गए और 2 जो है वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट इसमें तब्दील हुए हैं। अब जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैं इसको पढ़ के ज़रा बता दूं कि इसमें एक तो है कोई खुद एडिशनल आईजी कराची का जो
पर्सनल सेक्रेटरी थे, प्राइवेट सेक्रेटरी थे मिस्टर एजाज अली समू जो है वो इनको DIG साउथ का जो है वो प्राइवेट सेक्रेटरी बना दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ से। इस तरीके से मोहम्मद जुनेद जो है ये खुद DIG वेस्ट के जो है ये प्राइवेट सेक्रेटरी थे, इन्हें जो है ट्रैफिक के DIG का जो है वो प्राइवेट सेक्रेटरी बना दिया गया है। और नंबर 30 जो है मोहम्मद इशफाक जो है ये DIG ईस्ट के जो है ये प्राइवेट सेक्रेटरी थे, इन्हें एडिशनल IG कराची का जो है ये प्राइवेट सेक्रेटरी बना दिया गया है। मोहम्मद इशफाक जो है वो एडिशनल IG कराची यानी कोतवाली शहर के प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए। इसी तरीके से जो है 5 नंबर पर जो है ये तारिक अबड़ो जो है ये DIG साउथ के जो है ये प्राइवेट सेक्रेटरी थे, इन्हें तब्दील करके DIG ईस्ट का प्राइवेट सेक्रेटरी बना दिया गया है। इसी तरीके से मिस्टर मोहम्मद इब्राहिम जो है ये DIG ट्रैफिक ऑफिस में होते थे, इन्हें तब्दील कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में। अच्छा, ये OS थे। अच्छा नहीं, ये भी ग्रेड 16 के APS हैं। अच्छा, नंबर 7 में जो है ये कायमुद्दीन सोमरो, ये DIG साउथ के दफ्तर में जो है ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे और इन्हें KPO में ट्रांसफ़र करके इन्हें जनरल ब्रांच का OS बना दिया गया है। इसी तरीके से जो है मिस्टर सैयद मेराज रिजवी जो है ये OS थे जनरल ब्रांच KPO के, इन्हें साउथ जोन में तब्दील कर दिया गया है। अब सिवाय कायम सोमरो के कराची के तीनों जो जोन हैं यानी कि ईस्ट और वेस्ट, वहाँ पर जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट बदस्तूर अपने पोस्टों पर काम कर रहे हैं, सिवाय साउथ जोन के ऑफिस सुपरिटेंडेंट कायम सोमरो को तब्दील किया गया। इसकी क्या वजह है? हालांकि कायम सोमरो बहुत ही कॉम्पिटेंट, बहुत ही अपने काम में उबूर रखने वाला जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, उसकी कोई कंप्लेंट नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ जो है माजी में भी जो है वो सर अंजाम देते चला है, उनकी कोई शिकायत किसी भी तरह की करप्शन की नहीं है। उनकी जगह जिनकी पोस्टिंग की गई है इस वक्त मेराज की, वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि इतने बड़े ज़िले को वो खूबसूरती से खुश असलूबी से चला सकें। और हमारी इतला के मुताबिक ये इनके ख़िलाफ़ एक साजिश की गई है इनके मुखालिफिन की जानिब से, इन्हें एक तरीके से अच्छी जगह से निकाल कर खुद लेन लगा दिया गया है। अब हमारी इतला ये भी है कि मुमकिन है कि साउथ जोन के DIG असद रज़ा जो है इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और उन्हें नहीं जाने देंगे। इसमें वो इस्तदा करेंगे, दरख्वास्त करेंगे एडिशनल IG से कि ये काम का बंदा है, इन्हें आप तब्दील करने का परवाना वापस कर लें। मुमकिन है कि ऐसा हो और आने वाले को जो है वो OS न लगाएं। ये भी कहना है खुद पुलिस ही के काबिल एतमाद ज़राए का। ये तो थे प्राइवेट सेक्रेटरीज की तब्दीली की। अब जब इतने बड़े बड़े प्राइवेट सेक्रेटरी तब्दील हो गए तो गिनती जो है वो हमेशा ऊपर से नीचे आती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। कभी ये नहीं होता है कि आप 9 8 7 6 5 4 3 2 1 कहें। अब जब परवाना जारी हुआ है खुद IG की तरफ से, तो उसूल और कायदा तो ये था कि IG सबसे पहले इस किस्म की गंदगी का सफाया, जिसको गंदगी समझते हैं, जिसे वो लाकानूनियत समझते हैं, इसकी शुरुआत वो अपने दफ्तर से करते, कि CPO से करते, यानी कि उनके अपने दफ्तर में जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी केसेस से बराजमान हैं मिस्टर हाजी मोहम्मद इब्राहिम, बहुत अच्छे प्राइवेट सेक्रेटरीज में उनका शुमार होता है। वो एक अपनी जगह पर है, पंजवक्तन नमाजी भी हैं, वो अपनी जगह पर। लेकिन जो बात उसूल की है, जो बात कायदे की है, वो पिछले कोई 10 सालों से जो है वो IG ऑफिस में बैठे हुए हैं। 2013 में इनकी पोस्टिंग हुई थी जब शाहिद नदीम बलूच जो है वो IG सिंध थे। अब इतला ये मिली है कि इनसे पहले जो है वो अली गोहर बलेदी जो थे वो वहाँ के ऑफिस क्या नाम है प्राइवेट सेक्रेटरी थे, जिन्हें खुद उस वक्त के IG जो थे, उनसे पहले जो IG गुजरे थे सैयद मुहिब असद, नारकोटिक
کہ جب وہ ڈی جی تھے نارکوٹک فورس کے، وہاں سے اپنے ساتھ بارات کی شکل میں اس علی گوہر کو سندھ پولیس لائے تھے آئی جی بننے کی صورت میں، اور انہوں نے انہیں اپنا پرائیویٹ سیکرٹری لگا دی تھی، اور ان کے ٹرانسفر کے بعد وہ بدستور جو ہے ایز اے پرائیویٹ سیکرٹری کام کر رہے تھے۔ لیکن جب شاہد ندیم بلوچ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے ایز اے آئی جی، تو پھر شاہد ندیم بلوچ اپنے ساتھ جو ہے حاجی ابراہیم کو جو ہے وہ کے پی او سے یا کراچی رینج سے جو ہے وہ انہیں اپنے ساتھ جو ہے وہ آئی جی آفس میں لاتے ہیں، اور اس وقت سے تاحال 2013 سے آئے ہیں، اور 2023 میں آج تک جو ہے وہ ایز اے پرائیویٹ سیکرٹری کے کام کر رہے ہیں۔ 10 سال ہو گئے بھائی، ان میں آخر ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ ان کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سینگی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے کوئی انہیں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں کر سکتا؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ جو آئی جی کا ایک سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے، جو آئی جی کے اپنے ثوابی دید پر ہوتا ہے کہ وہ اسے خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یا ڈکار جاتے ہیں، تو اس کام کے لیے جو ہے وہ تقریباً تمام آئی جیز جو ہے وہ ابراہیم کی خدمات حاصل کرتے رہے پچھلے 2013 سے تاحال۔ پچھلے آئی جی کا تو میں نے 2-4 مرتبہ پروگرام بھی کیا تھا کہ کس طریقے سے 38 کروڑ کا جو سیکرٹ فنڈ تھا وہ انہوں نے 25 لاکھ روپے جو ہے وہ بینک سے وہ کیش نکلواتے رہے اور اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں ڈلواتے رہے اسی اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کے ذریعے۔ اب یہ جو پرائیویٹ سیکرٹری ہے، انہیں جو ہے 2 آئی جیز کا بہت زیادہ، ویسے سب کا اعتماد تھا، لیکن 2 آئی جیز کا ان پر بہت اندھا اعتماد تھا۔ ایک تو مشتاق مہر اور دوسرا جو ہے اپنا اس سے پہلے جو آئی جی تھے وہ ان کا بہت زیادہ ان پر اعتماد تھا، اندھا اعتماد تھا۔ تقریباً 10 آئی جیز کے اب تک جو ہے موجودہ آئی جی کو اگر کاؤنٹ کر لیتے ہیں ہم راجہ رفعت مختار کو، تو یہ 10 آئی جیز کے یہ پرائیویٹ سیکرٹری رہ چکے ہیں، یہ 10ویں آئی جی ہیں۔ آئی جی سندھ کے پرائیویٹ سیکرٹری کے بارے میں ایک اور اطلاع یہ دیتا چلوں کہ 2016-17 میں اس وقت کے سی سی پی او کراچی وسیم احمد نے انہیں آؤٹ آف ٹرن پرموٹ کیا تھا۔ غالباً یہ 16 سے 17 میں جو ان کا پرموشن ہے یہ آؤٹ آف ٹرن کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے باقی تمام جو ہے پولیس والے جو ہے جن کی آؤٹ آف ٹرن پروموشن ہو گئی تھی ان سب کو سپریم کورٹ کے حکم سے ختم کر دیا گیا تھا، ماں سوائے حاجی ابراہیم کے، جو اب تک اسی آؤٹ آف ٹرن پروموشن کو جو ہے لیے پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے آئی جی سندھ کے دفتر میں براجمان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ اس وقت ایک ایس پی کے اسٹیٹس کے بنگلے کو جو ہے وہ گلبرگ میں استعمال کر رہے ہیں، یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب شاید جو ہے ان کے دن گنے جا چکے ہیں، کہتے نا چل اڑ جا رہے پنچھی، کہ اب یہ دیس ہوا بیگانہ، اب یہ شاید ان کو یہاں سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ اب جو آئی جیز کا میں نے ذکر کیا، یا تو اعتبار اس پرائیویٹ سیکرٹری پہ کرتے تھے کیش کے معاملے میں، یہ سیکرٹ فنڈ کے معاملے میں، اور دوسرا وردیوں کا جو فنڈ ہوتا ہے، وردیوں کا جو خریداری جو ہوتی ہے، جو لاجسٹک برانچ میں جو وہاں ایک قمر صاحب ہوا کرتے تھے، قمر کا بھی یہی کام تھا جو کہ اس پرائیویٹ سیکرٹری کا تھا۔ قمر سے بھی جو ہے بہت سارے آئی جی ان پر بڑا اندھا اعتماد کرتے تھے، اور وہ انہیں جو ہے وہ کروڑوں کا جو ہے وہ فائدہ پہنچایا کرتے تھے نقدی کی شکل میں۔ تو یہ وجہ ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ اس پرائیویٹ سیکرٹری کو جو ہے وہ ابھی تک تبدیل نہیں کیا گیا، حالانکہ یہ اس وقت ان کی تبدیل نہ ہونا جو ہے وہ کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرا کا جو ہے یہ ایک چلتا پھرتا اشتہار بن چکا ہے۔ آئی جی راجہ رفعت مختار صاحب، آپ کم از کم خدا اپنے ہی جاری کردہ حکم نامے کی تو پاس کریں۔ آپ دوسروں سے تو آپ توقع رکھتے ہیں، دوسروں پر تو آپ سختی کرتے ہیں کہ جو میں نے حکم نامہ جاری کیا ہے اس پر آپ عمل کریں، تو سب سے پہلے تو خود آپ کو اپنے گھر سے جو ہے اس قسم کے گن کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ عرصہ دراز سے جو ہے وہاں پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کو تبدیل کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بہت ساری جو برانچیں ہیں آپ کی، اب میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ بہت ساری برانچیں ہیں، اس میں بہت سارے لوگ جو ہے یہ براجمان ہیں۔
صفی اللہ جو ہے بجٹ کے جو انچارج یہ 2016 سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں آپ تبدیل کریں۔ 30 سال سے رزاق مچھڑ جو ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں جنرل برانچ میں۔ جنرل برانچ جو ہے یہ پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہے، خریداری بھی کرتے ہیں۔ 30 سال سے بیٹھے ہوئے، 30 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، انہیں کون تبدیل کرے گا؟ یا ریٹائر ہو کے یہاں سے جائیں گے، یا انہیں بھی آپ کوئی تبدیل کرنے کا پروانہ ان کے ہاتھ میں تھمائیں گے؟ اسی طریقے سے جو ہے نعیم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ 1 کے ہیں، ان کو کوئی تبدیل نہیں کر رہا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے امجد شاہ جو ہے ویلفیئر کے انچارج ہیں، انہیں کون تبدیل کرے گا؟ ان سب کو تبدیل کرنے کی ضرورت، سب کے سب جو ہے یہ ڈیرے جمائے میں۔ تو آئی جی صاحب آپ پہلے اپنے گھر سے صفائی کریں، کیونکہ آپ کے حکم نامے پر تو آپ کے جو ہے وہ کوتوالے شہر ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رند نے من و ان تبادلہ کر کے اپنے پرائیویٹ سیکٹری کو بھی انہوں نے تبدیل کر دیا، اپنے گھر سے صفائی کی شروعات کر دی۔ یہ تو انہوں نے جو ہے وہ آپ کے حکم نامے کی تعمیل کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بہت ہی خوفناک قسم کی خبر اس وقت کے پی او سے آ رہی ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کے ذریعے، وہاں پر تو ایک اندھیر نگری اور چوپٹ راج کی جو ہے وہ صورتحال قائم کر دی گئی ہے۔ اب کلرک اتنے زیادہ با اختیار ہو گئے، وہ اتنے زیادہ مزور ہو گئے کہ وہ اپنے سے کہیں گنا بڑے افسروں کو بھی جو ہے وہ اپنے راستے کی دیوار بننے کی صورت میں انہیں گراتے ہوئے آگے نکل رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی تازہ ترین مثال جو ہے ایڈمن کے ڈی آئی جی عمران یعقوب کو سائیڈ لائن کرنا ہے۔ بظاہر تو وہ ایڈمن کے ڈی آئی جی ہیں، لیکن اب ان کو ایک طریقے سے ان کے پاور تقریباً سلب کر دیے گئے ہیں، یہ ہماری اطلاع ہے۔ سلب کروانے میں 2 شخصیات کا ہاتھ ہے، صبور اور سلیم تنولی کا۔ اگر میں یہ کہوں کہ صبور جو ہے وہ اس وقت خود کے پی او کے ڈان بن گئے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ تمام کام جو ہے وہ ان کے مشوروں پر، ان کے اشاروں پر، ان کے ہی رائے پر جو ہے وہ ان کے احکامات پر ایک طریقے سے اس وقت کیا جا رہا ہے۔ ان اسٹیبلشمنٹ برانچ میں 4 ہی بڑی اہم برانچیں ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے اپنے باپ دادا کی میراث سمجھ کے 2 برانچوں پر یہ خود قابض ہو گئے، اور 2 برانچ اس نے اپنے جوڑی دار جو ہے سلیم تنولی کے متے مار دیے۔ دونوں کے دونوں جو ہے وہ سونے کی کان ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ سلیم تنولی اور خود صبور کے اس وقت 5 انگلیاں گھی میں اور یہ سر ان کا کڑائی میں ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اب وہ کون سے 2 یعنی کہ 4 اہم برانچوں پر ان کا قبضہ ہو گیا ہے؟ حالانکہ ماضی میں ایک برانچ کو ایک افسر ایک کلرک کو دیا جاتا تھا، اب یہ 2 برانچ ایک کلرک کو دیا گیا۔ اب اس میں کیا ہے جناب کہ سلیم تنولی کے پاس پہلے ریکروٹمنٹ برانچ تھا، وہاں سے فیصل کو تبدیل کر کے انہیں کیا دیا ہے جناب، ان کو ایک تو دے دیا ہے شیٹ برانچ اور ایک دے دیا ہے ٹی پی برانچ، ٹرانسفر پوسٹنگ برانچ۔ یعنی شیٹ برانچ اور ٹرانسفر پوسٹنگ برانچ دونوں کی دونوں کموپوت برانچیں ہیں۔ اور صرف صبور کو کیا دے دیا، ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ ایک برانچ ہے، اور دوسرا جو ہے کورس اینڈ پروموشن۔ آپ بتاؤ، بڑی شکایتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو شوکاز ملتے ہیں، لوگ سسپینڈ ہوتے ہیں، سب وہ تمام کے تمام سپاہی سے لے کے سب انسپکٹر تک اب صبور کے دفتر کے چکر لگائیں گے اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے۔ اب کورس میں جانا ہے، پروموشن کے لیے بھی لوگ دوڑ لگاتے ہیں، وہ سب کے سب اب صبور کے دفتر کے چکر لگائیں گے، یعنی کہ نوٹوں کی گڑیاں لے جا کر ان کے ٹیبلوں پر جو ہے ڈھیر کر دیں گے اپنے اپنے مسائل حل کرانے کے۔ تو اگر میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کے 5 انگلی گھی میں اور سر کڑائی میں ہے۔ اب اس کا ذمہ وار کون ہے؟ ان پر یہ نوازشات کرنے والا کون ہے؟ ان پر جو ہے یہ اختیارات کی برسات کرنے والا کون ہے؟ ان میں یہ لکشمی کی جو ہے برکھا کرنے والا کون ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ جس کا دفتر ہے، جس دفتر کا سربراہ ہے، اسی کی آشیرواد انہیں حاصل ہے، اور انہی کی آشیرواد کے نتیجے میں ایک شریف النفس ڈی آئی جی ایڈمن عمران یعقوب کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ ایک پلاننگ کے تحت پہلے جو ہے امتیاز شیخ کا پردہ کروایا گیا، اس طریقے سے خالد کشمیری کا پردہ کرا کے ایڈیشنل آئی جی کی نظروں میں جو ہے خود عمران یعقوب کو جو ہے گندا کرنے کی کوشش کی۔ کل میں نے اپنے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ شکایتیں تھیں، لیکن آج جب اس کی مزید میں نے تحقیقات کی تو بات سامنے کہ نہیں، عمران یعقوب جو ہے وہ کرپشن میں ملوث نہیں ہے، بالواسطہ یا براہ راست کہیں سے بھی کوئی ہمیں اشارے نہیں ملے، وہ کرپشن میں بالکل
بالکل بھی ملوث نہیں. نوازا ہوگا کسی کو لیکن کرپشن میں وہ ملوث نہیں. جس طریقے سے اسی دفتر میں اسی کے پی او میں جو دوسرے بڑے بڑے افسران جو ہے اس وقت کرپشن میں سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک ڈوب چکے ہیں, ان کے مقابلے میں جو ہے عمران یعقوب کسی بھی طرح سے فرشتے سے کم نہیں. میں بڑے دعوے کے ساتھ اس وقت بات کر رہا ہوں. تو ان کو جو ہے سائیڈ لائن جو ہے کیا ہے, ان کو جو ایک طریقے سے کنارے کر دیا, ان کے اختیارات ایک طریقے سے سلب جو کیے, یہ سلیم اور خود سلیم تنوری اور صبور کا ہی کارنامہ ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. تو آئی جی راجہ رفعت مختار صاحب, آپ کو اس میں انٹروین کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ وہ مافیا ہے جنہوں نے پہلے سندھ پولیس کا سی پی او میں جو ہے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا تھا, اور اب یہ ایک نئی شکل میں جو ہے یہ کے پی او میں آ گیا, اور کے پی او میں اب انہوں نے وہی اپنی دکانداری شروع کر دی ہے. اس میں آپ کو انٹروین کرنا ہوگا. پولیس والوں پر یہ لوگ مظالم اس وقت ڈھال رہے ہیں, ان کے خلاف آپ کو سخت ترین کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو تھا کے پی او کی صورتحال. اب کے پی او کا مسئلہ یہاں پر ختم نہیں ہو رہا ہے, مسئلہ بڑا گمبھیر ہے. گمبھیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی جی نے ایک کمپلینٹ سیل, سینٹرل کمپلینٹ ایک بیورو جو ہے انہوں نے قائم کیا ہے, نمبر دیا ہے لوگوں کو, پولیس والوں کی بھی, کہ جنہیں جو کوئی شکایت ہے وہ اس پر جو ہے واٹس اپ کر اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں. کسی کو ٹرانسفر پوسٹنگ یہ ہونی ہے تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں, ان کا ساتھ ازالہ کیا جائے گا. اب کوئی 104 کے قریب جو ہے وہ کمپلینیں آئی تھی پولیس والوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے. اس وقت آپ ناظرین اسکرین پر اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک لیٹر جو ہے وہ خود سی پی او سے آیا ہے کے پی او میں, اور کے پی او کے اب جو اے ڈی آئی جی ایڈمن ہیں یہ کیس خان جو ہے وہ, انہوں نے اس کو باقاعدہ ریفرنس کے طور پر اس کا حوالہ دیتے ہوئے جو ہے آگے بھجوایا ہے. اور خود جو یزدانی ہیں, یہ سب انسپکٹر ہیں غالباً, کیا نام ہے کے پی او میں, اسی کے کیا نام ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے دفتر کے ہیں, ان کے بارے میں یہ انہوں نے بھجوایا ہے لیٹر کہ ابھی یہ 104 جو ہے یہ کمپلینیں آئی تھی آئی جی کے اس میں, کہ ان کے ساتھ جو ہے یہ انصاف نہیں ہوا. انہوں نے جو ہے وہ اپنی اپلیکیشنیں بھجوائی تھی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے, لیکن وہ اب تک جو ہے وہاں کا جو ہے یہ آفس جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ اس کو دبا کے بیٹھے ہوئے, اس پر وہ کارروائی نہیں کر رہے ہیں. یہ 104 کے قریب جو ہے یہ شکایتیں ہیں پولیس والوں کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے, یہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. تو اب جو ہے وہ کیس خان نے جو ہے وہ جواب طلبی کی ہے, لیٹر بھجوایا کہ آخر اس کو دبایا کیوں گیا, اس کو روکا کیوں گیا ہے. اس کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ کہا گیا. یہ غلام یزدانی ایک سب انسپکٹر ہیں, کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس تمام کی تمام جو کمپلینٹوں کو جو ہے وہ دبا کے رکھے ہوئے ہیں. وہ اس کمپلینٹوں پر عمل درآمد پر جو ہے وہ ایک طریقے سے سیسا پلائی دیوار بن کے آئی جی سندھ کی رٹ کو بالواسطہ نہیں بلکہ براہ راست چیلنج کرنے کا باعث بن رہا ہے. کیونکہ اگر اسی طریقے سے کمپلینٹ سیل سے ٹرانسفر پوسٹنگ لوگوں کی ہونا شروع ہوگی تو پھر یہ تو کلرکوں کی دکانداری ہے, یہ 0/0 ہو جائے گی, اور پھر کوئی انہیں ٹکا بھی نہیں دے گا. لہٰذا وہ اس کو اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے نا اپنی شمولیت کے بغیر اس قسم کے ٹرانسفر پوسٹنگ کو کسی بھی صورت میں پایا تکمیل تک پہنچنے کے حق میں نہیں ہے. اس لیے انہوں نے جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کی, جس کی بعد میں انہی پولیس والوں نے کمپلین کر دی کہ انہوں نے تو اپنی شکایت کی تھی, لیکن ان کی شکایت پر ابھی تک جو ہے کے پی او میں کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا. دیکھنا ہے کہ اب اس لیٹر کے بعد کیا ہوتا ہے. چلتا ہے جو ہمارا پروگرام کا اگلا حصہ ہے, وہ ہم نے کہا تھا نا کہ بچو کا انتقام. آپ سب نے بچو کے انتقام کی فلمیں بھی دیکھی ہوگی انگلش میں. بچو کا انتقام بہت ہی خوفناک ہوتا ہے, نہیں چھوڑتا ہے جب تک وہ انتقام نہ لے لے. لیکن پولیس کے بڑے افسروں کا جو انتقام ہے وہ بچو کے انتقام سے بھی زیادہ خوفناک ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے اس پر ہم آج بات کرتے ہیں. یہ کچھ 6-8 مہینے پہلے جو ہے وہ جب آئی جی سندھ تھے, اس سے قبل کون سے آئی جی تھے نام بھی بھول گیا میں ان کا, انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی, اور غلام نبی میمن, ایاز حسین اس کے انچارج تھے, ایس پی لیاقت آباد. بڑے چھاپے مارے تھے. ان کے چھاپوں کے نتیجے میں جو ہے وہ کچھ ایسے چوز
کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، تھانوں کے اسپیشل اسٹاف کے خلاف، ایڈمروں کے خلاف. کوئی یہ 25 کے قریب جو تھے کراچی کے، انہیں بی کمپنی بھجوا دیا گیا تھا. بی کمپنی کے وہ اسیر کر دیے گئے تھے. اس میں سے جو ہے کچھ ایک دلیر قسم کا جو ہے وہ ایس ایچ او اتحاد ٹاؤن تھے، غلام رسول ارباب نے غلام نبی میمن آئی جی کے اس غیر قانونی احکامات کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے پٹیشن کر دی کہ بھئی یہ آئی جی کا استحقاق نہیں ہے. آئی جی جو ہے وہ اپیلنگ اتھارٹی ہے. اگر اپیلنگ اتھارٹی ہی کسی کو پنش کرنا شروع کر دے تو پھر پولیس والے جو ہے وہ انصاف لینے کے لیے کہاں جائیں گے؟ کیونکہ آئی جی جو ہے وہ پولیس فورس کا سربراہ ہے. آئی جی کے پاس اپیل لے کے لوگ جاتے ہیں. جب آئی جی اپیل کرنے والا خود ہی کسی کو سزا دے گا، یعنی سپریم کورٹ کسی کو سزا دے گی، تو پھر اس کو معافی تو اللہ میاں دے گا، باقی اور کو نہیں دے سکتا. یہی حال جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی کا ہے. تو یہ ارباب، غلام رسول ارباب نے بڑی جرات مندی کا مظاہرہ کیا تھا، اور وہ گئے تھے ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ سے انہیں اسٹے مل گیا تھا. اگر وہ اسٹے نہ لیتے تو یقیناً وہ آج، اور وہ نہ صرف خود بلکہ جو 25 دوسرے اس وقت بی کمپنی میں قید تھے، وہ سب کے سب جو ہے ڈسمس فرام سروس کر دیے جاتے ہیں. ان کے اسٹے کی وجہ سے جو ہے آئی جی کو جو ہے وہ کورٹ کی طرف سے ایک طریقے سے قانونی شٹ اپ کال ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ تمام تر کارروائیاں معطل کر دی تھی، کچھ بھی نہ کر سکے. لیکن ان سب کو بطور سزا جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بی کمپنی پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن میں رکھا. وہ ایک طریقے سے کالا پانی ہے جیل میں بار بار پروگرام میں کہہ چکا. آج اطلاع یہ ملی ہے کہ ان میں سے 24 پولیس والوں کو جو ہے وہاں سے ریلیز کر دیا گیا. اس وقت اسکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سب کے نام ہے. 24 پولیس والے اس میں سے ریلیز ہو چکے ہیں، ماں سوائے اتحاد ٹاؤن کے مرد آہن، مرد مومن، دلیر، بہادر ایس ایچ او غلام رسول ارباب. انہیں جو ہے ابھی تک ریلیز نہیں کیا گیا. انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ انکوائری کے دوران جب انہیں بلایا گیا تھا ان کو جو او آر میں، تو کہہ دیا بھائی کہ آپ نے جو اپنے ڈپارٹمنٹ کے سربراہ، اپنے جرنیل کے خلاف اگر آپ کورٹ چلے گئے تو پھر یہ تو آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. آپ نے تو اپنی نوکری داؤ پہ لگا دی ہے، اور اب آپ کو نشان عبرت بنائے بغیر کوئی بھی آئی جی چین سے نہیں بیٹھ سکے گا. چاہے وہ غلام نبی میمن ہو یا نہ ہو، کوئی اور آ جائے، آپ کو کوئی بھی نہیں ریلیف دے سکے گا. یہ کہا تھا، اور وہ وقت اور حالات ثابت کر دیا. حالانکہ غلام نبی میمن کو تبدیل ہوئے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، نئے آئی جی آ چکے ہیں، راجہ رفعت مختار. اور راجہ رفعت مختار یعنی کہ ان اسیروں سے خود ہیڈ کوارٹر میں ان کی دو بدو ملاقات بھی ہو چکی ہے. اور وہاں ان کو یہ جب انہوں نے کہا تھا ان سپاہیوں نے کہ ہم بہت مشکل میں ہیں، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، بڑی ناانصافی ہوئی، تو وہاں پر آئی جی کو یعنی کہ یہ کہنا پڑا کہ یار آزمائشیں جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہے اور مصیبت بغیرتوں پہ آتی ہے. یہ بڑا ان کے تاریخ ساز جملے تھے جو میں تیسری دفعہ اپنے پروگرام میں جو ہے اس کو کوٹ کر رہا ہوں کہ آئی جی کے علم میں ساری باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آئی جی نے بھی جو ہے معلوم وجوہات کی بنا پر سابقہ آئی جی کے باقیات کے آگے ہتھیار ڈال دیے، پسپائی اختیار کر لی. کیا کر لیا کہ انہوں نے ان بیچاروں کو جو ہے اس بی کمپنی سے نہ نکال سکے اور نہ ہی اس بی کمپنی کو توڑنے کی جرات تو کر سکے. تو میں پروگرام میں بار بار کہہ چکا تھا کہ جو آئی جی بی کمپنی کو نہ توڑ سکا، اس سے آپ چاند تارے توڑنے کی امیدیں کیوں لگائے بیٹھے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں کرے گا. تو وہ حالات اور وقت نے ثابت کر دیا کہ آج جو ہے وہ اتحاد ٹاؤن کا جو ایس ایچ او تھے جنہوں نے جو ہے چیلنج کیا تھا آئی جی کے غیر قانونی اختیارات کو، تو اس غلام رسول جو ہے ارباب کو جو ہے وہ واقعی نشان عبرت بناتے ہوئے انہیں جو ہے وہ ابھی تک ریلیز نہیں کیا گیا ہے. بھئی پنشمنٹ کی تو کوئی اس نے قتل تو نہیں کیا کہ آپ انہیں ساری زندگی آپ وہاں پر رکھو گے. اس نے کیا کیا ہے؟ جو اس نے کیا باقی لوگوں نے بھی وہی کیا. باقی سب کو تو آپ نے معاف کر دیا. اب اس کو آپ اس لیے اب نہیں معاف کر رہے ہو کہ انہوں نے جو ہے کہ حق اور سچ کی بات کی. یعنی آئی جی کو انہوں نے آئینہ دکھایا کہ یہ جو آپ اختیارات استعمال کرو آپ اس کے مستحق نہیں ہیں، آپ اس کے مجاز نہیں ہیں. یہ پولیس فورس ہے، یہ کوئی آپ کا دور مغلیہ نہیں ہے، آپ کوئی مغل اعظم نہیں ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا آپ کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے قانون بن جائے. آپ کوئی ہٹلر تو نہیں ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. آپ کو بھی تو پولیس رولز پر، آئین پر چلنا ہے، قانون پر چلنا ہے. کوئی آپ کے اپنے گھر کا قانون تو نہیں ہے.
لیکن اس ایس ایچ او نے جب جرت مندی کا مظاہرہ کیا، بلکہ اپنے اس حلف کا پاس کیا جو انہوں نے حلف لیا تھا کہ آپ اپنے کسی بھی بڑے افسر کا غلط حکم بھی نہیں مانیں گے، آپ نے وہی حکم ماننا ہے جو کہ پولیس رولز کہتا ہے، جو آئین اور قانون کہتا ہے۔ انہوں نے اس کی پاسداری کی، وہ کورٹ چلے گئے اور کورٹ میں جانا ان کا اتنا سنگین جرم بن گیا کہ آج ان کے ساتھ اس قید خانے میں موجود 24 دوسرے پولیس والے تو چھوڑ دیے گئے، انہیں تو باعزت رہا کر دیا گیا، صرف 2 سال کی فار فیچر کی ان کو سزا دی ہے۔ انہیں ابھی تک جو ہے وہاں پر قید رکھا گیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو ہے آئی جی کو آئینہ دکھانے کی غلطی کی، چور کو چور، ڈاکو کو ڈاکو کہنے کا جو ہے انہوں نے ہمت اور کا مظاہرہ کیا، وہ ان کا سنگین جرم بن گیا۔ تو میں راجہ رفعت مختار صاحب آپ کے لیے کیا کہوں، میں آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ انداز بیان گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، لیکن مجھے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے دل میں میری بات نہیں اتر سکتی ہے۔ آپ نے وہی کرنا ہے جو سابقہ آئی جی غلام نبی میمن کی باقیات آپ سے کروانا چاہتی ہے۔ آپ ان کے کہنے پر اس وقت چل رہے حالات اور واقعات یہی سب کچھ جو ہے وہ ہمیں چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ آپ ان کے آگے بالکل بے بس ہو چکے۔ تو یہ تھا بچو کے انتقام سے بھی زیادہ خوفناک انتقام سندھ پولیس کے آئی جیز کا، جو کہ سندھ پولیس کے یہ ملازمین جو ہے، جو ان کے طرح سرکار کے ملازمین، انہیں سرکاری ملازمین نہیں بلکہ انہیں اپنے باپ دادا کی میراث سمجھتے ہیں، اپنے باپ دادا کے ملازم سمجھتے ہیں، اپنے مزارے سمجھتے ہیں، اپنے خادم سمجھتے ہیں، اپنے قدموں کی ٹھوکر سمجھتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں کیا کہوں کہ جس کا زندہ ثبوت جو ہے ایک قانون پسند، ایک آئین پسند، ایک حلف پر چلنے والا جو ایس ایچ او ہے، اس کے ساتھ کتنا ظلم جو ہے یہ پولیس کا اپنا محکمہ ان کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ غلام رسول ارباب جو ہے یہ حالہ کے رہنے والے بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت اچھی فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے والد جو ہے آفس سپرنٹینڈنٹ ہے ویسٹ ڈسٹرکٹ کے۔ تو یہ دونوں جو ہے 2 بھائی ہیں، دونوں پولیس میں کانسٹیبل بھرتی ہوئے تھے، حالانکہ ان کے باپ بہت پڑھے لکھے تھے اور بہت شریف تھے، اور کبھی کوئی انہوں نے کوئی رشوت نہیں لے، رشوت لیتے تو یہ اپنے بیٹے کو سپاہی نہیں بھرتی کراتے، بلکہ پیسے دے کے انہیں بھی تعلقات استعمال کر کے انہیں بھی ڈائریکٹ اے ایس آئی بھرتی کراتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو جو ہے پولیس کانسٹیبل بھرتی کیا۔ پولیس کانسٹیبل بھرتی ہونے کے بعد اپنی قابلیت سے تمام تر کورس کر کے اس میں کامیاب ہو کر وہ سب انسپکٹر بننے میں کامیاب، اور اس کے بعد انہوں نے اپر کوالیفائڈ تھے اور جا کے اب ایس ایچ او لگے، اور ان کے بعد جب انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی تو ان کے ساتھ جو ہے سندھ پولیس نے وہی کیا جو کہ وہ حق اور صداقت کی آواز بلند کرنے والوں کے ساتھ ماضی سے کرتی چلی آ رہی ہے۔ یہ تھا بچو کے انتقام سے بھی خوفناک انتقام سندھ پولیس کے بڑے افسروں کا۔ اب کچھ خبریں اور بھی ہیں، کچھ میں نے کہا تھا نا کہ ویورز کی کچھ جو ان کی کمنٹس ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ کمنٹس کیا ہیں، بہت ہمارے چاہنے والے جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے افسروں سے جو ہے وہ بہت زیادہ امیدیں باندھتے ہیں، حالانکہ انہیں امیدیں نہیں بننی چاہیے۔ اب کمنٹس ایک تو ہے جناب، مہربانی کر کے انسپکٹر غلام حسین پیرزادہ کے بارے میں پروگرام کرے، جو کہ انتہائی قابل ایس ایچ او رہے ہیں اور اندرون سندھ بہترین کام کیا ہے۔ آخر ان کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے، یا کہ سندھ پولیس میں ایماندار اور قابل لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ یہ آخر میں جو بات کی ہے ویور آپ نے، یہی حقیقت ہے کہ سندھ پولیس میں جو ہے چور ڈاکوؤں کی تو جگہ ہے۔ سندھ پولیس کے ہیرو کون ہے؟ چور ڈاکو کرپٹ ہیں، تیل چور ہیں، ڈیزل چور ہیں، گٹکا ماوا بیچنے والے جو ہے وہ پولیس کے ہیرو ہیں، انہیں جو ہے وہ بڑے بڑے اعزاز دیے جاتے ہیں، انہیں پی پی ایم کیو پی ایم کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ جو بیچارے ایماندار ہوتے ہیں، جو دیانتدار ہوتے ہیں اور جو کیا نام ہے اصولوں پہ چلتے ہیں، ان کا انجام پر غلام رسول ارباب کی طرح سے ہوتا ہے۔ ان کو ایس ایچ او تو کیا کوئی لگائے گا، انہیں تو کالا پانی کی سزا دیتے ہیں۔ تو انہیں تو اب جس کی آپ بات کریں، انہیں تو صرف ایس ایچ او شپ سے محروم کیا، اگر وہ بھی حق و صداقت کی بات کرتے تو انہیں بھی بی کمپنی بھجوا دیتے ہیں۔ اچھا، عمران یعقوب صاحب ایک اور ویور نے کہا عمران یعقوب صاحب ایک شریف النفس اور ایماندار انسان ہیں، انہوں نے کبھی رشوت کا 1 روپیہ تک نہیں لیا، نہ ہی لینے دیا کسی کو، بلکہ اپنے ذاتی پیسوں سے غریب پولیس والوں کی مدد کرتے ہیں۔ بہت ہی اچھی بات کی ہے ویور نے۔ یہی اطلاع جو ہے مجھے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ درجنوں پولیس والوں سے ملی ہے کہ وہ خدا ترس پولیس افسر ہیں، وہ اپنی جیب سے اپنے
تنخواہ کے پیسوں میں سے جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں بڑھ چڑھ کر. تو یہ انہیں جو ہے وہ صبور اور سلیم تنوری نے سائڈ لینڈ کر کے جو ہے بہت بڑا ظلم کیا ہے کراچی پولیس کے مظلوم پولیس اہلکاروں کے ساتھ. ایک ویور نے سوال کیا ہے کہ آپ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رنج سے کہیں کہ وہ ہفتے میں ایک بار دربار لگائیں تاکہ سارے پولیس والے وہاں پر پہنچ کر ان سے اپیلیں کر سکیں اور اپنے ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے ان کو درخواست دیں تاکہ وہ موقع پر ہی ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے احکامات صادر کریں. اب میں نے کہا تھا کہ یہ جو پولیس والے بعض بیچارے بہت ہی سیدھے سادے ہیں, وہ معاملات کو نہیں سمجھتے, وہ پولیس کے طور طریقوں سے واقف نہیں, ورنہ وہ اس قسم کے کمنٹس نہ کرتے. آپ مانگتے بھی ہو, کس سے مانگتے ہو؟ ان پولیس افسروں سے آپ اس قسم کی فرمائشیں, اس قسم کی خواہشیں, اس قسم کی درخواستیں آپ کرتے ہیں. جو پولیس کے بڑے افسران اپنا بخار بھی کسی کو فری میں نہ دیں, ان سے آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کی بھیک مانگ رہے, وہ آپ کو ٹرانسفر پوسٹنگ کبھی بھی آپ کی درخواستوں پر نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا نہیں, پروگرام میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آئی جی سندھ کا جو کمپلینٹ سیل ہے, وہاں جو لوگوں نے کمپلینٹ کی تھی, وہاں پر جو انہوں نے اپنے ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے کہا تھا کہ ہمیں ٹرانسفر کیا, وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کی جو ان کی کمپلینیں جو بھجوائی ہیں کہنے میں کے پی او کو 104, وہ روک کے رکھا ہوا غلام یزدانی سب انسپکٹر. تو آپ ایڈیشنل آئی جی کراچی سے یہ کہیں گے کہ ہمیں ٹرانسفر پوسٹنگ کریں اور آپ کا ٹرانسفر پوسٹنگ وہ اسی وقت کھڑے کر دیں گے؟ کیا بات آپ نے کی ہے, یہ تو آپ دیوانے کا خواب والی آپ بات کریں. ایک اور ویور نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی حیثیت سے جب سے میں نے سنا ہے کہ خادم رنج ایڈیشنل آئی جی کراچی بن گئے, اور جب سے میں انہیں دیکھ رہا ہوں تو مجھے میر جبار یاد آ گئے. یعنی میر جبار کا ڈی آئی جی کراچی بننا اور خود خادم رنج کا ایڈیشنل آئی جی کراچی بننا میری نظر میں ایک ہے. دونوں کا جو ہے وہ لیاری سے بڑا گہرا تعلق ہے. پتہ نہیں یہ ویور نے جو بات کہی ہے یہ کس تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں وہ دونوں کو ایک ہی طرح سے دیکھ رہے ہیں, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خادم رنج کے ایڈیشنل آئی جی کراچی بننے سے یقیناً ڈی آئی جی مرحوم جو میر جبار ہے ان کی روح کو خوشی محسوس ہو رہی ہوگی, وہ اس وقت مچل رہی ہوگی کہ چلو میری شکل میں کوئی اور بھی جو ہے اس وقت کراچی پولیس کے سربراہ کی حیثیت سے آ گیا ہے. دونوں کا تعلق جو ہے وہ لیاری سے کہا بتایا جاتا ہے, کیونکہ خود خادم رنج جو ہے وہ ٹی پی او لیاری رہ چکے ہیں, اور مرحوم میر عبدالجبار کا جو ہے وہ لیاری سے بڑا گہرا تعلق تھا کسی اور وجہ سے. کبھی میرا خیال ہے ان کی پوسٹنگ پتہ نہیں رہی یا نہیں, لیکن وہ بلوچستان میں ایز اے سب انسپکٹر بھرتی ہوئے تھے, اور واحد ایسے رینکر تھے کہ جو پرموٹ ہو کے ڈی آئی جی بن گئے تھے, اور پھر کراچی کے ڈی آئی جی رہے, اور ایک طویل عرصے تک انہیں جو ہے کراچی کے ڈی آئی جی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے کا شرف حاصل رہا ہے. تو یہ ان کی خوبی تھی. پتہ نہیں یہ کس میں نے کہا تناظر میں ان کو خادم رنج کو ان سے ملا. دونوں کی طبیعت یکساں ہیں, دونوں ملنگ ہیں, دونوں ملنسار ہیں, دونوں جو ہے وہ خدا ترسی دونوں میں پائی جاتی ہے, دونوں سوشل بھی ہیں, دونوں کی تقریباً مشغلے بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. شاید اس تناظر میں جو ہے ہمارے ویور جو ہے وہ ان سے ملا رہے ہیں, میر جبار مرحوم سے. میرا خیال تو یہی. یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا پروگرام تھوڑا سا طویل ہو گیا ہے, جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ.